बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कहने वाले कहते हैं कि ख़ान साहब घबराए हुए हैं, और सिर्फ ख़ान साहब नहीं घबराए हुए बल्कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी घबरा गई है, पंजाब में हुकूमत भी घबराई हुई है। और वो घबराए हुए हैं इसलिए कि ख़ान साहब के ऊपर बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें जो है वारद हो गई हैं। एक तो उनके ऊपर नाहली की तलवार लटक रही है, और तोशाहाना रेफरेंस के हवाले से बहुत से लोग पूरे वसूख से कह रहे हैं कि जी वो इसमें नहीं बचेंगे। इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का दायरा कार वसी हो गया है, और लंदन में भी उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू हो गई है, और बाकायदा नेशनल क्राइम एजेंसी और वहाँ का जो चैरिटी कमीशन है उसने उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू कर दी है कि बरतानिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चैरिटी के इवेंट्स हुए हैं जिनमें चैरिटी के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया और पाकिस्तान में उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी ख़ान साहब की जो सियासी जमात है उन पर लगाया गया। तो ये बरतानवी कानून के मुताबिक आप बरतानिया के अंदर चैरिटी कर सकते हैं किसी फलाही काम के लिए, किसी अवामुन्नास की फलाह के लिए, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप इसको किसी सियासी जमात के लिए, और वो भी खासकर बरतानिया से बाहर। बरतानिया के अंदर बरतानवी जो पार्लिमान का हिस्सा है, जमातें या बरतानवी सियासत का हिस्सा, वो तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन बरतानिया से बाहर इस पैसे को ले जाना और अनडिक्लेयर्ड यानी कि किसी सियासी जमात के लिए उन्होंने ये काम किया, वो एक जुर्म है। तो चैरिटी कमीशन है वो तहक़ीक़ात कर रहा है और नेशनल क्राइम एजेंसी तहक़ीक़ात कर रही है। लेकिन घबराहट की वजह इनका अमेरिका के खिलाफ जो बयानिया था उसका मलिया मिट होना है, उसका दबरदूस होना है। ख़ान साहब ने जो अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया था वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अमेरिकी सफ़ीर के दौरे से बिल्कुल वैनिश्ड हो गया है, और उससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खासी घबरा गई है कि ऐसी जाना कड़े पास है। और इतलात ये कि हुकूमत और इदारे जो है वो खासे संजीदा हैं, और ये जो शुहदा के ख़िलाफ़ नाज़ेबा मुहिम चलाई गई और एक बहुत ही मनफी किस्म का सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा किया गया, उसके असरात इतने ज़्यादा हैं कि अब उसकी इंक्वायरी में बाकायदा फ़ौजी इदारे भी शामिल हो गए, यानी ISI और IB अगर उसकी तहक़ीक़ात करती है, FIA, IB, ISI ये बड़े इदारे हैं, और अगर ये मिल के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका मतलब ये है कि मामला ख़तरनाक है और बहुत से लोग गिरफ्त भी आ सकते हैं, और में PTA की अहम क़यादत भी शामिल है। तो इसलिए घबराहट जो है बहुत ज़्यादा है। और घबराने की एक वजह और भी बाद लोग कहते हैं, मैं इसको नहीं समझता कि वो घबराने की वजह वो ये कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर पेशावर थे उनका तबादला हो गया है, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। उनके हटाने के बाद भी पेशावर हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनके अंदर एक पैनिक और इज़्तिराब की कैफियत है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, फ़ौज के अंदर तबादले बड़ी रूटीन के मुताबिक होते हैं और बड़े रेगुलर होते हैं, और उनको कोर कमांडर बहालपुर लगा दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि अगर वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल हैं तो शायद इसी वजह से उन्हें मुख्तलिफ कोर्स के अंदर लगाया जाएगा एज आ कोर कमांडर। तो एक उन्होंने पेशावर की कोर को हेड कर लिया, अब वो बहालपुर की कोर को हेड करेंगे। तो ये एक रूटीन मैटर मुझे लगता है कि ऐसा है। कोर कमांडर उनकी जगह पे नए आ गए, और वो जो नए कोर कमांडर आए हैं एहसन हयात, वो भी तजर्बाकार कोर कमांडर है, और वो मीरान शाह में और बाकी जगहों पर बहुत यानी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, यानी बड़े एक्सपीरियंस किस्म के कोर कमांडर आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अज़हर हयात GOC मीरान शाह भी रह चुके हैं। तो उनकी जो तैनाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अज़हर हयात जो भी वज़ीरिस्तान में बतौर ब्रिगेडियर ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं, और उन्होंने ISI में तैनाती के दौरान अफ़गान अमल में कलीदी किरदार भी अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान जो है कालदम तरीके तालिबान, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खासी परेशान है। और हावंदी के प्रोग्राम में आदिल शाहजेब ने इंकशाफ किया, वो पेशावर गए हुए थे, वो एंकर हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कालदम तहरीक तालिबान के लोग जो हैं वो बाकायदा भत्ता वसूल करते हैं, और वो हत्ता के वज़रा कई 4-5 वज़रा से भत्ता ले चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर आला KPK महमूद खान वो भी भत्ता दे चुके हैं। तो इससे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कालदम तहरीक तालिबान कदम जमा चुकी है या उसकी वापसी हो चुकी है। तो जनरल फैज़ हमीद के होते हुए ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर है तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, और मैं नहीं समझता कि उनके तबादले का इससे कोई ताल्लुक़ है। लेकिन बहरहाल ये एक अपनी जगह एक अलग सेपरेट इशू है कि वहाँ पे तालिबान अगर कदम जमा चुके हैं तो वो बड़ी ख़तरनाक बात है। मलिक लियाकत अली MP थे, उनको भी पिछले दिनों फायरिंग करके उनके भाई भतीजे को और कुछ उनके ऑफिशियल जो उनके साथ थे उनको
ہلاک کر دیا گیا, خود وہ بچ گئے. اور یہ بھی معاملہ بھتے سے ریلیٹڈ ہے, ایک اور ایم پی اے پہ کچھ فائرنگ ہوئی ہے. تو اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کھل کے بات بھی نہیں کر رہی, اور وہ خاصے اس میں پریشان ہے کہ ایک تو یہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ یعنی کالعدم ٹی ٹی پی کو بھتے دے رہے ہیں اور ان کے انفلوئنس میں ڈرے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ان کا شکوہ ہے اپنی ہی پارٹی کے ساتھ کہ ان کی پارٹی کے لوگ امریکی سفیر کے دورہ پشاور کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. شیریں مظاہری نے جنہوں نے کل اس کے اوپر خاصی لے دے کی, لیکن ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ معاملہ ہے کیا امریکہ کی سازش کو لے کے چلنا ہے یا امریکہ کے ساتھ مل کے چلنا ہے. تو یہ معاملے میں کافی کنفیوژن ہو گیا ہے اور یہ بے چینی پھیلی ہوئی ہے. تو 2-3 بڑی وجوہات ہے, کور کمانڈر کا تبدیل ہونا, وہاں پہ ٹی ٹی پی کا انفلوئنس ہونا, اور یہ امریکی سفیر کا دورہ, یہ تینوں چیزوں نے ان کو ڈالا ہوا بیک فٹ پہ. لیکن ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو شہداء کے خلاف ٹرولنگ کی گئی اور وہ ایک معاملہ ایسا بنا ہے, اور ایک فارن فنڈنگ کا کیس آنا, یہ 3-4-5 ایلیمنٹ ایسے جس سے پوری تحریک انصاف گھبرائی ہوئی, اور اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بھی یعنی بات اگر ان کو کر دی جائے تو وہ بالکل بدک جاتے ہیں. کل کی بات ہے, خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 13 کو جلسہ کریں گے اسلام آباد کے اندر 13 اگست کو, اور انہوں نے مقام کا بھی اعلان کر دیا کہ جی وہاں جلسہ کریں گے. لیکن رانا سلوال نے دھمکی دی, انہوں نے کہا جی کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکتا, اگر آپ نے وہاں جلسے کی کوشش کی, دوست دھمکی سے جلسہ کرنے کی کوشش کی تو 25 میں سے برا شیئر کروں گا. تو الٹیمیٹم دے دیا انہوں نے, اور ان کی جو اس الٹیمیٹم کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ بھاگ گئی, انہوں نے وہ جلسہ وہاں سے کینسل کر دیا, اور اب وہ پنڈی میں کسی مقام پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں, لیاقت باغ میں یا کسی اور میں. تو یہ رانا ثناء اللہ کی دھمکی سے تحریک انصاف کا بھاگنا, اور لگتا ہے کہ وہ خاصے ڈرے ہوئے ہیں اور وہ پھوں کے قدم رکھتے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ نے جو آج انکشافات کیے نا پریس کانفرنس میں بڑے زبردست سے, انہوں نے کہا جی کہ یہ نشاندہی ہوگی کون لوگ قوم کو گمراہ کرتے ہیں, کون ٹرینڈ چلاتے ہیں. تو ان کے حوالے سے جو کچھ انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, جس کمیٹی نے انکوائری کرنی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے, اور اس کمیٹی کی جو فارمیشن ہے اس نے تو بالکل یعنی کہتے ہیں نا چھکے چھڑا دیے ہیں. 6 رکنی کمیٹی جو بنائی گئی ہے, اس میں ISI کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل سعید اور IB کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر وقار نثار نمائندگی کریں گے. FI اور انٹیلیجنس اداروں کی جو جوائنٹ انکوائری ٹیم ہے, اس کو ایڈیشنل ڈائریکٹر FI سائبر کرائم محمد جعفر اس کو ہیڈ کریں گے. تو اس میں FI کے ڈائریکٹر سائبر کرائم اور باقی کی یہ 6 رکنی ٹیم ہے جو کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہداء کے حوالے سے منفی ٹرینڈ چلانے والوں کا پتہ چلا رہی ہے کہ ان عناصر کے پیچھے کون کون ہے, یہ کون ملوث ہے کہ ان کے کہنے پر ٹرینڈ چلائے گئے, اور کون کون ملک کو بدنام کر رہا ہے. معروف صحافی ایک اور ہیں جاوید چودھری صاحب, انہوں نے بھی انکشاف کیا. وہ کہتے ہیں جناب یہ جو میکرو سطح پہ یعنی چھوٹی سطح پہ جو ٹرولرز انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے, وہ 1500 روپے پر ٹویٹ ان کو پے کیا جاتا تھا. تو انہوں نے یعنی یہ ٹرولنگ کی, اور یہ جو ٹویٹ بنایا گیا یا تیار کیا گیا, اس میں بہت سے صحافی بھی انوالو ہیں اور PTI کے بڑے امپورٹنٹ لوگ شامل ہیں, اور ایسے نام ہے کہ سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. کیونکہ یہ انکشاف کیا جو میں 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں نا کہ بہت سے لوگ پکڑے گئے, پھینٹی پڑ رہی ہے, اور تحریک انصاف اسے بول نہیں رہی, اور وہ اسی لیے خاموش ہے کیونکہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ ان کا وہ انڈائریکٹ وے میں ہائرنگ ان کی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے بتا دیا کہ یہ ان کو کہاں سے آیا سارا کچھ مواد, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کس طرح ہائی لائٹ کیا. تو اب خان صاحب کے اوپر جو سمجھ لے کہ ایک تو وہ اس طرح کی چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں, اور اس پر وہ بونگیاں مارنے سے باز نہیں آ رہے, اور انہوں نے کل وہ یزید اور وہ والی جو ٹویٹ کی وہ ان کے گلے پڑی ہوئی ہے, اس پہ وہ خاص تنقید کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں یزید اور خود کیا امام حسین کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے, حسین بننے کے لیے تیار ہے. یعنی پڑتی ہے امام حسین کا راستہ تو قربانی کا ہے, ایثار کا ہے, اور وہ جذبہ تو آپ نے دیکھا ہے جو امام حسین علیہ السلام کا جذبہ ہے, اور جو انہوں نے کام کیا وہ تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا. ان کی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ان کے راستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ جو لوگ جن کی ساری زندگی اس طرح گزری ہے لہو لب میں, وہ کیا امام حسین کے راستے پہ چلیں گے, لیکن دوسروں کو یزید قرار دینے میں وہ ذرا سا بھی نہیں چوکتے. تو یہ خان صاحب کے جو مختلف قسم کے بیانیے یہ ان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اب وہ چین کے حوالے سے ٹویٹ چلائے جا رہے ہیں جی کو چین نے عمران خان کی حمایت کر دی. چین عمران خان کی حمایت میں کیوں آئے گا, اور چین کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ پتہ نہیں کہاں سے تصویریں جعلی نکال کے وہ اب وہ ٹویٹر کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں, لیکن ٹویٹر اس وقت سمجھے وہاں پہ بھل صفائی ہو گئی ہے, اور بہت سارے لوگ تو خود ہی بھاگے ہیں جن کو یہ خود خدشہ ہے کہ جناب بڑی پھینٹی پہنی چترول ہونی, کچھ آلریڈی زیر خراست ہیں.
حالانکہ یہ آسان سا مسئلہ ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن بیفور ٹائم ہو جائے اور حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہو. یہ لڑائی ہے اور اس لڑائی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے اوپر بہت ہی منفی اثرات پیدا کیے ہیں. یعنی اس میں عوام بدظن ہو گئی ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ جناب یہ کیا لڑائی ہو رہی ہے اور یہ کس قسم کی یعنی بےہودگی ہو رہی ہے. لڑائی میری بےہودگی ہو رہی ہے. یہ کون سی سیاست ہے؟ سیاست میں تو بڑا آسان سا کام ہے. الیکشن ہوتا ہے, عوام جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا کام کرتا ہے 4-5 سال اور حکومت چلتی رہتی ہے. لیکن اس کے بیچ میں اب لگتا ہے ہر شخص کو اس کا یعنی ہر شخص پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانا یعنی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ایسا ہی ہوگا. تو ایک یعنی اس سے جو عام لوگوں نے جن کا روزمرہ کا کام ہے, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, وہ پریشان ہے اور اس سے ملکی معیشت پر بہت برے اثرات پڑے ہیں. تو اب ایک اور مولانا طارق جمیل صاحب بڑے معروف وہ ہیں, عالم دین ہیں. اب انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے ایک بیان جو ان کا بیان ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے, اس پہ الگ سے تنقید ہو رہی ہے. اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی یہ تو کچھ لوگوں نے مل کے پیسے لیے تھے اور ان کی ایک حکومت گرا دی اور پاکستان کو مشکلات میں ڈال دیا. لیکن پاکستان نہیں ہوں, ضروری ہے جی, میں پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں. کس طرح انسانوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے سے حکومت بنائی گئی. کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں, میں نے تو اولاد ذبح کروا دی اور تم چند ٹکوں پہ تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دی. تو ان کے اس بیان کے اوپر ظاہر ہے وہ ان کے وہ سیاسی خیالات ہیں جو باہر آئے ہیں. تو اس سے حالانکہ مولانا طارق جمیل کے بارے میں کوئی کنٹروورسی میں نے کم از کم اس طرح کی نہیں دیکھی کہ جس پہ انہوں نے برا بھلا کہا جا سکے. نون لیگ والے بھی ان کو اتنے ہی احترام کرتے ہیں جتنا باقی کے لوگ احترام کرتے ہیں. زیادہ مجھے یاد ہے محترمہ کلثوم نواز کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا ان کی جب وہ ان کی ڈیڈ باڈی وہاں سے لندن سے لائی گئی تھی. تو ان کے تعلقات سبھی سے ٹھیک ہے, لیکن وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہ خان صاحب کو سپورٹ میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے سنی سنائی باتوں پر یعنی بات کرنی شروع کر دی ہے, جو کہ ایک علماء عالم دین کا کام نہیں ہے. عالم تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ آگے مت بڑھو. حالانکہ ہمارا پروفیشن ہے, ہم تو سن کے ہی بات آگے بڑھاتے ہیں جسے ہم سورس کہتے ہیں, ذرائع کہتے ہیں. لیکن یہ جو دینی عالم دین ہوتے ہیں یا دینی معاملات ہے, اس کے اندر تو ان کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کی باتوں پہ لوگ زیادہ یقین کرتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بلا وجہ کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار, اور اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا. تو یعنی جس مذہب کی ہم تبلیغ کرتے ہیں, کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو خود کہتا ہے میں گیمبلنگ کرتا ہوں, جو خود کہتا ہے کہ میں یعنی اس کے جھوٹ بے شمار ہیں, وہ کہتا ہے یوٹر لینا کوئی بات ہی نہیں ہے, جو مشرک ہونے کے اوپر یا مسلمان ہونے کے اوپر فتوے دیتا ہے, جو خود مفتی بھی کہتا ہے, تو ان کو آپ اس سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ ویسے تو ہمارے یہاں پتہ ہے کہ علماء حق بھی ہوتے ہیں, علماء سو بھی ہوتے ہیں. علماء سو کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ جو ابن الوقت ہوتے ہیں, جو اس طرح شاہوں کی خوشامد میں یہ تو ایک تاریخ بڑی بھری پڑی ہے. ہمارے علماء نے بعض اوقات ایسا کردار ادا کیا کہ بعض اوقات شرم بھی آتی ہے کہ انہوں نے صرف خوشامد کے لیے یا پیسوں کے لیے یا کسی اور مقصد کی خاطر حاکم وقت کی جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے صحیح درست ثابت کرنے کی کوشش کی, یا طاقتور لوگوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی وہ کرتے رہے. تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اگر وہ سیاستدان ہے تو یعنی بہت سے علماء سیاست میں, مولانا فضل الرحمان بھی تو سیاست میں ہیں, تو وہ کھل کے کہتے ہیں میں سیاست میں, ان کی پارٹی ہے. اور بھی لوگ جو مولانا ہیں, جو علماء دین ہے, وہ سیاست کرتے ہیں. تو مولانا بھی اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سیاست میں آ جائیں. لیکن جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, یہ باتیں ان سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کی ڈنڈی ماریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا نیوٹرل رہے گا, خاص والا نیوٹرل نہیں جو خاص تنزیہ کہتے ہیں. نیوٹرل ایک بعض جگہوں پہ آپ کو نیوٹرل ہی ہونا پڑتا ہے. ایک باپ اپنے بچوں کے لیے نیوٹرل ہوتا ہے, سب کے ساتھ ان کو مساوی جو ہے وہ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ نیوٹرل اسی قسم کے ہوتے ہیں جو عالم دین ہے, ان کو اس طرح کا نیوٹرل ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ پھر ٹھیک ہو رہا ہے, جو ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. اب وہ اس پہ کل کو پھر کہے گا جی میں نے یہ تو یوں بیان دیا تھا اور یوں دیا تھا, وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, جلدی گھبرا جاتے ہیں. تو انہوں نے لیکن دیا کیوں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے.
گورنر اسٹیٹ بینک جو کہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ہے، انہوں نے ایک اچھی خبر سنائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان کو $4 ارب جو ہے وہ جلد مل جائیں گے، اور یہ ڈالر آ رہے ہیں سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے اور قطر سے. 3 ممالک پاکستان کو $4 ارب دینے والے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ یعنی پاکستان کی جو معاشی معاملات ہیں خاصے بہتر ہو گئے. یہ IMF کے پیسوں کے علاوہ انہوں نے کہا. لیکن انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ تقریباً 1 سال یہ نکلے 11-12 مہینے رہے گی، لیکن اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ خاصا یعنی اس میں سے نکل آئیں گے. جو بنیادی بات ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جی رواں مالی سال کے لیے جو پاکستان کو جو 34 سے 35 ارب ڈالر کی جو بیرونی فنانسنگ ہے وہ ہم پوری کر چکے ہیں، لیکن کچھ ہمیں ابھی اور ضرورت ہے جس سے جو ہم سعودی عرب اور قطر اور متحدہ عرب امارات سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف نے فون کیا ہے قطر کے امیر کو، اور ان سے ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ان پائپ لائن ہیں. اب جو آخری میں آپ کو بتا کے نکلنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بڑا سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب نااہل ہونے والے ہیں، ہو جائیں گے. یہ بات ان کے علم میں ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اور کیسے لیے وہ 13 اگست کو کوئی اور لاہ عمل دینے کا اعلان کریں گے جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اور چونکہ یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو نظر آتے ہیں ورسٹ ہیں، اور اتنے ورسٹ ہیں کہ شاید ان کو میک اپ کرنے میں انہیں بڑا ٹائم لگ جائے گا. ویسے تو کوئی بڑی بات نہیں، خان صاحب کے پاس بڑے گر ہیں، گوڈے پھڑنے ہیں نا، 2 منٹ پڑھے جا سکتے، اور پکڑ لیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، وہ اس معاملہ سے نکل آئیں گے. لیکن یہ جو ان کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت ان کے اندر پینک پھیلا ہوا ہے. اور جو ذرائع ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ اگر وہ جو نیوٹرل جن کو کہا جاتا ہے، اگر وہ نیوٹرل یہ چاہے کہ خان صاحب کی جماعت اس میں بریک ہو جائے اور لوگ ان کو چھوڑ دیں، تو ان کے لیے وہ عمل جو کہ وہ ماضی میں خان صاحب کے لیے کرتے رہے ہیں، یعنی لوگوں کو فون کرنا، اگر وہ کر دیں تو خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ 90% بریک ہو جائے گی. بہت سے جو سٹنگ MNA MPs خیبر پختونخوا میں ہیں یا پنجاب میں ہیں، یا وہ جو قومی اسمبلی سے استعفے بظاہر انہوں نے دیے ہوئے خان صاحب کے دباؤ پہ، ان کی بڑی تعداد اس وقت کنفیوز ہو چکی ہے، اور سمجھ آیا ان کو لگ رہا ہے کہ خان نے ایک جو ہے نا متنجن پکا دیا سیاست کے اندر، اور ان کو نہیں پتا کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے. وہ بیک وقت اتنے سارے بیانیے لے کے چلیں کہ اب وہ خود انہیں نہیں سمجھ آ رہی وہ کس بیانیے کے اوپر سٹینڈ لیں. اور جو فیصلے حالیہ آ رہے ہیں، اور ان فیصلوں میں جو فارن فنڈنگ کا فیصلہ آیا ہے، اور اب برطانیہ میں ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو رہی ہے، اور یہاں اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف وہ جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹرینڈ چلائے ہیں، یہ 3 معاملات ہیں جن میں ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. تو اب اس سے وہ کیسے نکلیں گے؟ ان کے لیے نکلنا، اگر وہ خان صاحب نکل جاتے ہیں تو بڑے سیاستدان ہوں گے، اور سیاستدان ویسے لیڈر بڑا وہی ہوتا ہے جو اس قسم کے مسائل سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے. بظاہر میں اس وقت سر سے پاؤں تک دھسے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. بہت سے لوگ تو انہیں ثابت کر چکے ہیں نا کہ توشہانہ ریفرنس میں اس کو ملا کر جو فیصلہ نواز شریف کا دیا گیا تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اسی دوران اسد عمر صاحب نے آج انکشاف کیا، جی مجھے بلایا گیا تھا بنی گالا، اور پھر میرا نام جو ہے سجیسٹ کیا گیا تھا کہ لیڈرشپ کے لیے، کہ جی 2-3 لیڈر جو بعد میں عمران خان صاحب کے عمران خان کی پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں، ان میں ایک اسد عمر بھی شامل ہیں. تو کہ نہیں بابا عمران خان کے بغیر کوئی کچھ نہیں، یعنی پارٹی کچھ نہیں ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے کا خود کو متبادل کے طور پہ تیار بھی کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کا نام تو سر فہرست ہے ہی نا، وہ یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ ان کے بارے میں ماضی میں کہا جاتا ہے وہ ہے ہی. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے بھی سب کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا کہ عمران خان تے یعنی گیا ہوں، اور اگر پیچھے رہ جائے گا تو چودھری پرویز الہی رہ جائے گا. تو وہ چودھری پرویز الہی نے اپنی امبریلا پھیلانی شروع کر دی ہے، اپنے پاؤں انہوں نے پکے کر لیے کہ اگر عمران خان چلا بھی جاتا تو وہ نہیں پنجاب اسمبلی توڑنے والے، اور نہ کسی کے کہنے پہ توڑیں گے. تو جن کو آنا ہے ان کی چھتر چھایا میں آ جائیں تو پنجاب حکومت چلتی رہے گی، اور اگلا الیکشن وہ پھر انہی کو ساتھ ملا کے لڑ لیں گے. اس قسم کی اس وقت ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کہ خان صاحب اس افطار سے بچ پاتے کہ نہیں. تو 11 محرم کو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.